बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सूरतुल फ़ातिहा की ताकत से आप लोग बेखबर हैं। गुर्बत का ख़ात्मा, कर्ज़ की अदायगी के लिए, टांगों में दर्द, कमर दर्द, फॉलेज, शुगर, आधे सर का दर्द, अंदरूनी बैरूनी हर किस्म की बीमारी जड़ से ख़त्म इंशाअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, सूरतुल फ़ातिहा में सिर्फ जिस्मानी बीमारियों के लिए ही इलाज नहीं, बल्कि इसमें हर मसले का हल मौजूद है। हज़रत अत्तार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसे कोई हाजत हो वो सूरतुल फ़ातिहा की तिलावत करे, इसकी बरकत से हाजत पूरी हो जाएगी। कोई मुश्किल हो, परेशानी हो, तंगदस्ती हो, कोई परेशानी आ जाए, कोई हाजत दरपेश हो, सूरतुल फ़ातिहा पढ़िए, दुआ मांगिए, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फरमाएगा और मुश्किल परेशानी तंगदस्ती दूर हो जाएगी। सूरतुल फ़ातिहा कुरान पाक की पहली और नहायत ही बाबरकत सूरत है। इसकी 7 आयात हैं और मुख्तलिफ नाम हैं, जिसे नमाज में हर रकत में दोहराया जाता है। सूरतुल फ़ातिहा की फ़जीलत के बारे में खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, और बेशक हमने तुमको 7 आयतें दी जो दोहराई जाती हैं, और अज़मत वाला कुरान, इस वजह से इस सूरत को अस-सबउल मसानी और अल कुरानुल अज़ीम भी कहा जाता है। हज़रत अबू ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा रात का वक्त था, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना मुनव्वरा की एक गली से गुज़र रहा था कि अचानक एक घर से आवाज़ आई। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तहज्जुद की नमाज में सूरतुल फ़ातिहा की तिलावत कर रहे थे। इसे सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए और सूरतुल फ़ातिहा की तिलावत सुनने लगे। जब सहाबी रसूल ने सूरतुल फ़ातिहा मुकम्मल पढ़ ली तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद में इस जैसी कोई सूरत नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आली शान है कि सूरतुल फ़ातिहा हर मर्ज़ की दवा है। इस सूरत का एक नाम शाफ़िया और एक नाम सूरतुश शिफ़ा है, इसलिए कि ये सूरत हर मर्ज़ के लिए शिफ़ा है। एक और हदीस पाक में भी इसी तरह का मज़मून मिलता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सूरतुल फ़ातिहा में हर बीमारी से शिफ़ा है, और उलमा फरमाते हैं कि 100 मरतबा सूरतुल फ़ातिहा पढ़कर जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। 7 दिनों तक रोज़ाना 11,000 मरतबा सूरतुल फ़ातिहा का सिर्फ इतना हिस्सा पढ़ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अव्वल व आखिर 3-3 बार दरूद शरीफ पढ़ना बीमारियों और बलाओं को दूर करने के लिए बहुत ही मुजर्रब अमल है। नाज़रीन मोहतरम, सूरतुल फ़ातिहा के फ़ज़ाइल जानकर आपको इसकी फ़जीलत का अंदाज़ा खूब अच्छे तरीके से हो गया होगा। इसके तर्जुमे को पढ़ें और कोशिश करें कि याद कर लें, और जब भी नमाज अदा करें तो इसके मायनी पर लाजमी गौर किया करें। आपको इसका रूहानी तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हमें सूरतुल फ़ातिहा के फ़ज़ाइल और बरक़ात से भरपूर मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन, सूरतुल फ़ातिहा की ताकत, टांगों में दर्द ख़त्म करने के लिए सूरत फ़ातिहा को इस तरह पढ़ें। कमर में दर्द ख़त्म करने के लिए सूरतुल फ़ातिहा को इस तरह पढ़ें। आधे सर में दर्द हो ख़त्म करने के लिए सूरतुल फ़ातिहा को इस तरह पढ़ें। या फालिज के मर्ज़ से बचने के लिए सूरतुल फ़ातिहा को इस तरह से पढ़ें। नाज़रीन मोहतरम, इंसान जब बीमारियों से आजिज़ आ जाता है तो डॉक्टर भी उसे रूहानी इलाज का मशवरा देते हैं, और अब तो बहुत से अस्पतालों में कुरान थेरेपी शुरू हो चुकी है। कई बार लोगों को अल्लाह के कलाम से शिफा पाते देखा और सुना है, जिनका कहना है कि जो काम अद्वियात नहीं कर सकती वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम सबसे बेहतर करता है, और ये सबसे बेहतरीन और अफजल इलाज है जिसमें कि शिफाए कामिला मौजूद है। सूरतुल फ़ातिहा कुरान मजीद की पहली सूरत है। सूरतुल फ़ातिहा में हर बीमारी की शिफा है। पिछले दिनों एक साहिब जो सरकारी इदारे में अच्छी पोस्ट पर हैं वो बता रहे थे, उन्हें जिस्मानी तौर पर नकाहत और बेचैनी महसूस होने लगी थी। थकन हर वक़्त सर पर सवार रहती थी, जबकि दफ्तर का काम इतना हसास था कि उसमें गफलत की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने इसका इलाज सूरतुल फ़ातिहा से किया। बताने लगे कि उन्होंने इंतहाई पुरसकून हालत में पूरी यकसुई से सूरतुल फ़ातिहा को ठहर ठहर कर 21 बार पढ़ा, अपना मामूल बना लिया, और चंद दिनों बाद उनके बदन और दिमाग में अल्हम्दुलिल्लाह चुस्ती पैदा हो गई, और अब उनका हर काम में दिल लगता है, बल्कि हर काम से पहले या किसी भी मुसीबत में मुब्तला होने पर वो सूरतुल फ़ातिहा का सहारा लेते हैं।
تو ان کی مشکل دور ہو جاتی ہے۔ ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا جس کے لیے انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اللہ سے دعا کی تو انتہائی معقول رشتہ آ گیا، اور اب ان کا ایمان ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی برکت سے ان کی زندگی بدل گئی۔ اور محترم ناظرین، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ کے فضائل اور برکات سے بے شمار لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ سے شفا کے بارے میں صحیح بخاری شریف میں ایک جامع حدیث موجود ہے جو یوں بیان کی گئی ہے کہ سورۃ الفاتحہ بہت عظیم اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس سورت کے بہت سے فضائل ہیں جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، چنانچہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز صحیح ہو ہی نہیں سکتی، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ اس صورت میں سورۃ الفاتحہ کے واجب ہونے کا بیان ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا لازم ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی افضل ترین صورت ہے، چنانچہ امام ترمذی نے حدیث نمبر 7528 کے تحت ایک روایت ذکر کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایسی عظیم صورت سکھاؤں کہ اس جیسی صورت تورات، زبور، انجیل سمیت قرآن مجید میں بھی نازل نہیں ہوئی۔ ابن کعب نے کہا، جی ہاں اللہ کے رسول، مجھے سکھلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نماز میں کیسے قرات کرتے ہو؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابی بن کعب نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید میں بھی اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ہم نے آپ کو 7 آیات جو کہ بار بار پڑھی جانے والی ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کرنے کو بارگاہ میں وسیلہ بنایا گیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے۔ رات میں ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا، پھر ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں، کیا تم میں سے کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ حضرت ابو سعید اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہمیں معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے، لیکن انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر قبیلے کا سردار کو دم کیا تو اسے صحت ہو گئی، اور اس نے شکرانے کے طور پر 30 بکریاں دینے کا حکم کیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، میں نے تو صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ اچھا، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھ لیں، ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو۔ چنانچہ ہم مدینے پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے جانا کہ سورۃ الفاتحہ منتر بھی ہے؟ جاؤ، یہ مال حلال ہے، اسے تقسیم کر لو اور اس میں میرا بھی حصہ لگانا۔ تو ناظرین محترم، اہل ایمان پر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرض ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک موقع پر ایک صحابی نے ایک سانپ جیسے شخص پر اس صورت سے دم کیا تو اسے شفا ہو گئی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی خیر اور سعادت موجود ہے۔ ابن قیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فاتحۃ الکتاب ام القرآن، کامل شفا، مؤثر دوا، بہترین دم خزانوں اور کامیابیوں کی کنجی، جسمانی طاقت کی محافظ، غم اور پریشانیوں، خدشات اور مشکلات کا تریاق سورۃ الفاتحہ ہے۔ البتہ یہ تمام چیزیں اس شخص کو حاصل ہوتی ہیں جو سورۃ الفاتحہ کا مقام حقیقی انداز میں پہچانے، سورۃ الفاتحہ کے حقوق مکمل ادا کریں، بیماری سے شفا یابی کے لیے مناسب اور موزوں طریقہ اپنائیں اور اس راز کو حاصل کر لیں جس کی وجہ سے اس سورت کو اتنا بڑا مقام دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جب چند صحابہ کرام میں مکمل تھی تو بچھو اور سانپ کے ڈسے ہوئے شخص کو بھی صحابہ کرام نے سورۃ الفاتحہ سے دم کیا تو اسے فوری طور پر شفا حاصل ہو گئی۔
اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ دم بھی ہے؟ اسی طرح حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، حضرت میرے بیٹے کو تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا اسے آسیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس پر سورۃ الفاتحہ اور دیگر آیات سے دم کیا تو وہ لڑکا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، گویا کہ اسے کچھ بھی تکلیف نہ تھی۔ سورۃ الفاتحہ کو کثرت سے پڑھنا ثواب بھی ہے اور اللہ کی رضا سے بلا شبہ یہ ہر مسئلے کا حل ہے۔ روزانہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ اس کو 11 بار پڑھنے والے روحانی طور پر انتہائی مضبوط ہو جاتے ہیں اور بے شمار امراض سے بچ جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ کرام کی کافی تعداد موجود تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں نے آپ کے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے، اگر وہ تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص گمراہ نہ ہوتا، اور اگر وہ انجیل میں ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا، اگر وہ صورت زبور میں ہوتی تو کوئی شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی امت سے غنی نہ بن پاتا۔ یہ اس لیے بھیجی گئی ہے تاکہ اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن جہنم کے خوف سے اور عذاب سے خلاصی پائے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اگر روئے زمین کے دریا سیاہی اور تمام درخت قلم اور آسمانوں اور کاغذ بن جائیں اور ابتدائے عالم سے لے کر اب تک فرشتے اور تمام دنیا کے انسان اس کے فضائل لکھنا چاہیں تو اس کی فضیلت نہیں لکھ سکیں گے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ یہ دنیا کے غم و الم سے تنگ آ گئے ہیں، کسی جگہ پناہ نہیں ملتی، مسائل بے شمار ہو گئے ہوں اور وسائل نہ ہونے کے برابر، آپ کا بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہو، گھر والے بھی آپ سے بدظن ہو چکے ہوں، دوستوں نے منہ موڑ لیا، روزگار کی تلاش میں ہوں لیکن روزگار نہ ملتا ہو، دن بدن غربت اور تنگ دستی ہوتی چلی جا رہی ہو، تو آج کی یہ ویڈیو میرے ان بہن بھائیوں کے لیے خاص طور پر ہے جو کہ ان تمام مسائل کا شکار ہیں۔ ایسے حالات میں بھائیوں اور بہنوں، آپ اس مالک حقیقی کے دربار میں سر جھکائیے جو سب کی سنتا ہے اور سب کو عطا کرنے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں، کوئی مہربان نہیں ہے، کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ کامل بھروسہ کرتے ہوئے اور یقین رکھتے ہوئے کہ اگر اس کا در بند ہو گیا تو پھر کوئی اور در آپ کے لیے کھلنے والا نہیں ہے، اور اگر اس نے آپ کو عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا تو کوئی آپ کو محروم کرنے والا نہیں ہے۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کا یہ عمل کریں، 40 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور سجدے میں چلے جائیں، اور یقین رکھیں کہ آپ کا سر اب زمین پر نہیں بلکہ حق تعالیٰ کے قدموں میں رکھا ہوا ہے۔ اس تصور میں بھیگی ہوئی آنکھوں اور قلب راحت کے ساتھ اپنی پریشانیاں اپنے رب کے حضور رکھیے اور ان سے دعا مانگیے۔ انشاءاللہ اتنا ملے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جا سکے گا، کیونکہ وہ ذات تو دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ صوفیہ کرام سے منقول ہے کہ جو کچھ میں نے کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں موجود ہے، اور جو کچھ قرآن حکیم میں ہے اس کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورۃ الفاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ اور مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورۃ الفاتحہ کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ملتی ہے۔ اگر کسی کی ٹانگوں میں درد رہتا ہو، کسی طرح بھی آرام نہ آتا ہو اور رات کے وقت یہ درد شدید ہو جاتا ہو تو اسے دور کرنے کی غرض سے باوضو حالت میں سورۃ الفاتحہ کو چینی کی پلیٹ پر لکھیں اور خالص روغن زیتون سے اس کو دھو کر کسی چیز میں ڈال لیں، اور اس کے بعد 70 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کریں، اور ہر روز رات کو سونے سے پہلے اس تیل کی مالش کریں۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں افاقہ ہوگا اور درد کی شکایت دور ہو جائے گی۔
اسی طرح سردی کے موسم میں یا گرمی کے موسم میں کسی کو کمر میں درد رہتا ہو، موسمی اثرات کے باعث ہونے والی کمر درد میں افاقہ حاصل کرنے کے لیے باوضو حالت میں شیشے کی پلیٹ پر ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ لکھ کر اس کو روغن بادام سے دھو لیں اور پھر اس تیل پر 70 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کسی شیشی میں تیل محفوظ کر لیں۔ کمر درد ہونے کی صورت میں اس تیل کی اچھی طرح مالش کریں، انشاءاللہ درد میں آرام آ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو نصف یعنی آدھے سر میں شدید درد کی شکایت رہتی ہو، کسی طرح آرام نہ آتا ہو، تو دوسرا شخص باوضو حالت میں انگوٹھے اور درمیان والی انگلی میں سے اس کی کنپٹیوں کو زور سے دباتے ہوئے سورۃ الفاتحہ پڑھنا شروع کر دے اور پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں انگلیوں کو ماتھے کے درمیان پیشانی پر ملا دے اور سورۃ الفاتحہ ختم کر دے۔ یہ عمل 3 مرتبہ کریں اور 3 دن تک بلا ناغہ کریں تو انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی برکت سے درد میں آرام آ جائے گا۔ اور جو کوئی یہ چاہے کہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے، اس کی روزی فراخ ہو جائے، اس کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو بھی دعا مانگے گا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ اس کی تنگ دستی سورۃ الفاتحہ کی برکت سے دور ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے اس کی روزی کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ جس سے اس کی روزی فراخ ہو جائے گی۔ اس کی تنگ دستی انشاءاللہ تعالی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ یقین کامل، توجہ یکسوئی کے ساتھ عمل کو بلا ناغہ جاری رکھیں۔ اسی طرح میری کوئی بہن بیٹی اولاد کی نعمت سے محروم ہو اور چاہتی ہو اللہ اسے اولاد کی نعمت سے نوازے، تو اس مقصد کے لیے چاند کے مہینے کی پہلی جمعرات کو اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، درمیان میں 111 مرتبہ سورۃ الفاتحہ سادہ پانی کے اوپر دم کریں اور اس دم کیے ہوئے پانی کو تھوڑا تھوڑا دونوں میاں بیوی کو پلا دیں اور جمعرات کو مسلسل 7 جمعراتوں تک یہ عمل کریں اور ناغہ نہ کریں۔ انشاءاللہ اس عورت کو حمل قرار پائے گا اور وہ اولاد کی نعمت سے سرفراز ہوگی۔ اگر کسی کا خاوند بری عادت کا شکار ہو اور راہ راست پر نہ آتا ہو، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو، تو ایسی صورت میں وہ 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور ہر روز خاوند کو پلائے تو انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی برکت سے افاقہ ہوگا، خاوند راہ راست پر آ جائے گا، اس کی بری عادت چھوٹ جائے گی اور وہ نیکی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ بگڑے ہوں کو راہ راست پر لانے کے لیے سورۃ الفاتحہ بہت جلد اپنا اثر دکھاتی ہے۔ نظر بد سے بچاؤ کے لیے، یعنی جس بچے کو بہت جلد نظر بد ہو جاتی ہو اور ہر روز کسی نہ کسی کی نظر کا شکار ہو جاتا ہو، تو اسے چاہیے کہ باوضو حالت میں سورۃ الفاتحہ لکھ کر تعویذ میں محفوظ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ ہر نظر بد سے محفوظ رہے گا اور اگر نظر بد ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بھی اتر جائے گی اور بچہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح فالج کے مرض سے بچنے کے لیے فالج کے مرض میں مبتلا افراد کے لیے سورۃ الفاتحہ ایک اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو کوئی بھی فالج کے مرض میں مبتلا ہو تو کسی دوسرے شخص کو چاہیے کہ وہ باوضو حالت میں شیشے کے برتن پر سورۃ الفاتحہ لکھے اور اسے خالص روغن بلسان سے دھوئے۔ اس کے بعد 70 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر تیل پر دم کرے اور یہ دم کیا ہوا تیل کسی شیشی وغیرہ میں ڈال کر محفوظ کر لے اور ہر روز اس کی مالش کرے، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں افاقہ ہو جائے گا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس سے زیادہ ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے فضائل اور برکات کو سمیٹنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق نصیب فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔